بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذين كانوا يعملون. اس کا ترجمہ. الف لام میم. کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ اور ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان کو بھی آزمائیں گے، اور خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے. جو اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے. وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور خدا تو سارے جہاں سے بے پرواہ ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کے اچھے اعمال کو ان کو اچھا سلا دیں گے. اس میں الف لام میم. Do the people think that they will be left to say we believe and they will not be tried? But we have certainly tried those before them, and Allah will surely make evident those who are truthful. He will surely make evident the liars. Or do those who do evil deeds think they can outrun us? Evil is what they judge. Whoever should hope for the meeting with Allah, indeed, the term decreed by Allah is coming, and He is the hearing, the knowing. And whoever strives only strives for the benefit of himself. Indeed, Allah is free from need of the worlds. And those who believe and do righteous deeds, we will surely remove from them their misdeeds and will surely reward them according to the best of what they used to do. Alif Lam Mim. మేము విశ్వాసించాము అని చెప్పినంత మాత్రాన తాము ఇట్టే వదిలివేయబడతామని, తాము పరీక్షించబడమని ప్రజలు అనుకుంటున్నారా? వారి పూర్వీకులను కూడా మేము బాగా పరీక్షించాము. వీరిలో సత్యవంతులెవరో అసత్యవాదులెవరో నిశ్చయంగా అల్లా తెలుసుకుంటాడు. దుష్కార్యాలకు పాల్పడే వారు మా అదుపు నుండి తప్పించుకుని పోగలమని భావిస్తున్నారా ఏమిటి? ఎటువంటి చెడ్డ తీర్మానాలు చేసుకుంటున్నారు వారు? అల్లాను కలుసుకోవాలని ఆశిస్తున్న ఎవరైనా సరే అల్లా నిర్ధారించిన ఆ గడియ తప్పగా రానున్నది అని వారు గ్రహించాలి. ఆయన అంతా వినేవాడు, అన్ని తెలిసినవాడు. సాధన చేసే ప్రతి ఒక్కడు తన స్వయం కోసమే సాధన చేస్తున్నాడు.
నిశ్చయంగా అల్లా లోకవాసుల అక్కర లేనివాడు. ఎవరైతే విశ్వాసించి సున్నత్ ప్రకారం మంచి పనులు చేశారో వారి నుంచి మేము వారి పాపాలను దూరం చేస్తాము. వారు చేసిన సత్కర్మాలకు గాను వారికి అత్యుత్తమ ప్రతిఫలం ఇస్తాము. జజాకల్లాహు ఖైర్. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर रहमान शरीफ का, जो कि हमारे सामने तिलावत करे और बेहतरीन 3 लैंग्वेज में हमारे सामने इसका तर्जुमा पेश करे, तेलुगु, इंग्लिश और उर्दू में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहमान शरीफ, जो कि हमारे रिक्वेस्ट पे 3 लैंग्वेज पे अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे सामने तर्जुमा पेश करें। मैं इसके बाद ब्रदर अतीक, मोहम्मद अतीक को दावत देता हूँ कि हमारे सामने तराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। करूं अहले दुनिया के गम को मदावा, मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे। भटकता फिरा हूँ मैं मंजिल की खातिर, जो फलदार हो कोई ऐसा शजर दे। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब, मैं कब मांगता हूँ लालो गोहर दे। मैं दुनिया के महलों का तालिब नहीं हूँ, मेरी ये दुआ है कि जन्नत में घर दे। जो माँ बाप का दर्द रखता हो दिल में, जो माँ बाप का दर्द रखता हो दिल में, खुदा मुझे ऐसा नूरे नजर दे। खुशी दे के वापस ना लेना कभी तू, न हो शाम जिसकी तू ऐसी सहर दे। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू से समर दे। मुझे मालो ज़र दे के मगरूर ना कर, मेरे दिल में अल्लाह तू अपना ही डर दे। मुझे मालो ज़र दे के मगरूर ना कर, मेरे दिल में अल्लाह तू अपना ही डर दे। तमन्ना है मेरी हो दीदार तेरा, नजर आए मुझको तू ऐसी नजर दे। दुआओं में मेरी खुदाया सर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी ख्वाहिशों का मुझे समर दे। मुझे माल दे कर मगरूर ना कर, मेरे दिल में तू अल्लाह अपना डर। तमन्ना मेरी तेरी दीदार हो, ऐसे नजर दे। माशाअल्लाह, बेहतरीन कलिमात से हमारे सामने
برادر عتیق السلام علیکم. بہترین آواز میں ہمارے سامنے ترانہ پیش کریں گے. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو گیسٹ اسپیکر ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ جڑ گئے. اس پروگرام کو آگے بڑھانے وعلیکم السلام. اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہلکا سا ہمارے اسپیکر کا. وعلیکم السلام. آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے نجیب صاحب. آج پروگرام کا عنوان اس طرح ہے کہ وائی وی شوڈ نو دا سیرت لائف آواز نہیں آ رہی محترم آپ لوگوں کی. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کی آواز آ رہی ہے نجیب صاحب. میری آ رہی ہے آواز؟ نہیں آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز صاف ہے آپ کو؟ آپ کی آواز آ رہی ہے ہمارے کو. اچھا تو میں ہیڈ فون یوز کر لیتا ہوں. ایک منٹ. جی. تو پروگرام اس طرح ہے کہ کیوں ہم اللہ کے رسول کا سیرت کے بارے میں معلومات کرنا چاہیے اور whether it is compulsory to know Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم teaching, اور اس موجودہ حالات میں کس طرح اللہ کے رسول کا سیرت ہماری زندگی میں اپنا سکتے ہیں. اس عنوان پہ ہمارے سامنے جناب نجیب احمد زبیر صاحب جو کہ NRI اور پرومیننٹ اسلامک اسکالر ہے, جماعت اسلام کے کارکن ہے, تو ہمارے سامنے جڑ گئے. میں نجیب صاحب اب ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. جی. تو اس پروگرام میری آواز صاف ہے آپ لوگوں کے لیے؟ ہاں آ رہی ہے آپ کی آواز صاف. تو زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں جناب نجیب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے مخاطب کریں. جی شروع کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ. اس سے پہلے کہ ساری تھوڑی سی تصحیح کر دوں میں. محترم جناب سید نجیب احمد صاحب جی رکن جماعت ہیں اور اس کے ساتھ رکن شورا. اس کے ساتھ ساتھ جدہ میں آپ ہمارے مربی رہ چکے ہیں. الحمدللہ آپ کا ان ڈیپتھ نالج ہے. الحمدللہ اس کو غور سے سنیے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل, آپ کی جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا کرے. جزاک اللہ خیر. جناب نجیب صاحب شروع کیجیے. جی میری آواز صاف ہے آپ لوگوں کے لیے؟ جی آ رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد, میرے معزز محترم بزرگوں, شفیق استادوں اور دل و جان سے عزیز میرے بھائی بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا عنوان ایک معروف عنوان ہے جو ہمیشہ ہم لوگ اس پہ کافی سنتے ہیں, بولتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اس عنوان کے تحت ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن اس ممتاز اور معروف موضوع کو میں کچھ عملی لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند کے عین مطابق بنا دے, اس پر چلنے کا ہمیں توفیق عنایت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے موضوعات ہوتے ہیں, بہت سے پہلو ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے, پیدائش کے وقت, پھر پیدائش کے بعد, پھر کافی مراحل کے بعد, پھر یعنی جو کچھ بھی مکہ مدینہ کی زندگی, پھر اس کے بعد ساری دنیا میں جو کچھ بھی آپ کی سیرت سے اثرات پہلے ہیں. لیکن آج کچھ 4-6 ایسے نکات ہیں جس میں میں بات کروں گا. مثال کے طور پر عقیدہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں عقیدے کی درستگی کا ذکر انشاءاللہ ہم پہلے کریں گے. اپنے فکر و شعور کو روشن کرنے کا ذکر کریں گے. اس میں اپنی عملی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کی بات کریں گے. انسانوں سے اپنے رویے کو بہتر بنانے کی بات کریں گے. اسلام ایک امانت ہے, اس دین کو سارے عالم تک پہنچانے کی بات کریں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے آئے تھے, اور اس مشن میں ہم سب اپنی تعاون لگانے کی بات کریں گے. انشاءاللہ یہ 4-6 نکات پہ بات کریں گے. اللہم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قبل اس کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کریں,
سب سے پہلا اور مقدم کام یہ ہے کہ ایک مسلمان سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی ذات بے عیب و نقص سے اچھی طرح واقف ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے. اس کے بغیر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور آپ کی پہچان کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے. جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہمارے سامنے ہو، جب تک اس کی کبریائی، اس کا حیبت، اس کا جلال ہمارے سامنے نہ ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ کا ہم صحیح ادراک نہیں کر سکتے. بالکل یہ حقیقی بات. میں گفتگو کے آغاز میں یہ چیز اس وجہ سے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب کسی بڑی شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے انسان اس کے بیک گراؤنڈ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ آدمی فی الواقع کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا پاورفل ہے، کتنی اس کے اختیارات ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے. اگر اس کی بات مانی جائے تو کیا کچھ وہ انعامات سے ہم کو نواز سکتا ہے. اگر اس کی بات کو ڈینائی کیا، اگر اس کی بات کو نہ مانا جائے تو پھر کیسے وہ ہم کو پنش کر سکتا ہے. اگر اس کا ہم کو ادراک ہو تو پھر ہم بہت سی ایکٹیولی اس آدمی کی بات سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. یہی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کیا ہے، کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے گلوب کا، اس پورے پلانٹ کا ایمبیسڈر مقرر کیا، کس نے، کون ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، الہ واحد، حقیقی الہ، ہمارا معبود، خدا بزرگ برتر. خدا کا لفظ فارسی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. خدا کا مطلب مسلمانوں کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی اور کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا. اور میں جی محترم، آپ لوگوں کو آواز آ رہی صاحب؟ جی آ رہی. ہلو جی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. جی. تو سب سے پہلی چیز میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے مقام مرتبے کے متعلق بات کی. قرآن مجید کی ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ایک آیت میں رکھتا ہوں، بہت سے آیتیں سورہ زمر کی. فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر نہ کی، اس کا مقام مرتبہ کا اندازہ نہیں لگا. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کی مٹھی میں، اس کے دست میں ساری زمینیں ہوں گے. قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، تمام بڑے بڑے جو آسمان ہم کو نظر آتے ہیں، مطویات بیمینہ، اس کے ہاتھ میں رول کیے ہوں گے، سیدھے ہاتھ میں رول کرے ہوں گے. سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، ایسی عظیم الشان ہستی ہے وہ، ایسا عظیم الشان خدا ہے، ایسا عظیم الشان خالق ہے. ایسے عظیم الشان خالق کا ایک آدمی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمبیسڈر کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے عالم انسانیت کی طرف بھیجتا ہے، دنیا کی طرف چھوٹے سے ذرے سے بھی حقیر ترین پلانٹ کی طرف بھیجتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ آپ حیرت کریں گے. آپ نے سنا ہوگا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایسے ایسے فرشتے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے روایتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے فرشتے ہیں. اللہ سبحان اللہ، اس کی عظمت و جلال کا کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ ایک انسان جو 5-6 فٹ کا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے فرشتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں تو یہ کائنات کو نوالا بنا کے کھا لیں. تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے فرشتے بھی ہیں کہ ان کے شولڈر سے ان کے سر تک دوسرے فرشتوں کو، دوسری مخلوقات کو 700 سال لگتے ہیں ٹریول کرنے کے لیے. اندازہ کر سکتے ہیں ہم؟ ایسی عظیم الشان ہستی جس نے ایسے بڑے بڑے فرشتوں کو پیدا کیا کہ اس کے شولڈر سے، ایک فرشتے کے شولڈر اور اس سے سر تک سفر کرنے کے لیے 700 سال دوسرے فرشتوں یا دوسری مخلوق کو درکار ہوتے ہیں. ایسا رب. بہت سے اس میں انجینئرس ہیں، مجھے اطلاع دی گئی کہ انجینئرس آئی ٹی سیکشن کے، ہم نے فزکس میں پڑھا ہے، بہت سی چیزیں پڑھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نظریہ تھا کہ کائنات ہے ایک، لیکن کئی دہوں پیچھے کی بات ہے کہ اب سائنٹسٹ کے پاس یہ خیال تقویت پانے لگا ہے کہ یونیورسز کے ساتھ یونیورسز ہے، ایک یونیورس پھر دوسری یونیورسز کے ساتھ اٹیچ ہے، کیسکیڈڈ ہے پورے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سورہ میں فرمایا کہ وما قدر اللہ،
लोगों ने, मखलूक ने अल्लाह ताला की कदर नहीं पहचानी, अल्लाह ताला को नहीं पहचाना, जैसा कि उसको पहचानने का ख्याल, या सुभान व तआला, या अल्लाह तेरे को हम कैसे पहचान सकते हैं मुख्तसर किलो 1.5 किलो के भेजे के अंदर आपकी ऐसी अजीमुशान, ऐसी यानी अजीमुशान हस्ती को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, हमें माफ फरमा दे। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाया कि सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ही बुजुर्ग बरतर है, तमाम नकायस से, तमाम उन बातों से पाक है जो शिर्क की हैसियत से लोग करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये मुकाम ऐसा अजीमुशान रब, जिसके एक कायनात के अंदर बिलियंस ऑफ, आप लोग इंजीनियर्स हैं, आप लोग डॉक्टर्स हैं, सुनने वाले बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत से लोग तजुर्बा रखते हैं इसमें। आज की तारीख में हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमी है उसके अंदर जिक्र आता है बिलियंस, नॉट मिलियंस, मिलियंस में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स है, और इसके अंदर मिलियंस ऑफ हमारे प्लैनेट के से कई मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हमारे से हैं। ऐसी अज़ीमुशान अता कायनात के अंदर ऐसे अज़ीमुशान रब जिसने ऐसी यानी लामहदूद कायनात को पैदा करा, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने एक बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक छोटे से प्लैनेट पे नबी की हैसियत से भेज। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा अज़ीमुशान मुकाम मर्तबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना डायरेक्टली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को डिनाई करना डायरेक्टली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को डिनाई करना, ये बेसिकली, ये फंडामेंटली, ये बात को हम समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस चीज को समझ गए तो हमारे लिए तमाम मंजिलें हासिल हो जाएंगी। अगर हम इस नुक्ते को न समझें तो फिर आगे के तमाम मुश्किलात यानी बातें हमारे लिए मुश्किल नजर आएंगी। इस पस मंजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही अज़ीमुश्शान खुदा जिसका मैंने अभी तज़किरा किया है, खालिक़ कायनात, खालिक़ अर्ज़ व समा, ऐसी अज़ीमुश्शान कायनातों का बादशाह, उसका फरमान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया है, रसूल बनाकर भेजा, एम्बेसडर टू दिस प्लैनेट भेजा, एम्बेसडर टू द प्लैनेट, मेरे अहकामात को तुम्हारे तक पहुंचाना, मेरी मर्जी को तुम्हारे सामने पेश करना, मेरी बातों को तुम्हारे सामने पेश करना, इस हैसियत से कि किस मामले में मैं खुश होता हूं, किन बातों से मैं खुश होता हूं और किन बातों से मैं नाराज होता हूं। यह काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और उसी के हम आप ही की हम उम्मत हैं। इस पस मंजर ये बात समझना जरूरी है। और आप देखते हैं आगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि बी केयरफुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज करने में डोंट बी मिस्टेकन, गलती मत करो, डोंट बी मिस्टेकन, यहां पर मिस्टेक मत करो। क्या मिस्टेक है इसके अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी नेवर एवर कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऑर्डिनरी आदमी मत समझो, कभी भी अपने हाशिए गुमान में भी मत लाओ। ये वसाविस का आना हमारे इख्तियार में नहीं है, ये वसाविस का आना गैर इरादी तौर पर, ये इंसान के बस की बात नहीं, इसके लिए माफी, हाँ माफी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी दी, लेकिन जानते बूझते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक शक करना, अपने ईमान को दांव पे लगाना है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक बी केयरफुल, इंसानों, सारे इंसानों को, जिनों को, इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला वार किया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, कि रसूल सल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से अपनी ख्वाहिश, हवा का मतलब यह है कि ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं करते। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, जो बात करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वही की बात होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वो कहते हैं। तो आपकी हर बात का कितना बड़ा मुखा मर्तबा है कि अल्लाह ताला की हर बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अदा होती है, लेकिन वो बात होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। इसीलिए मुहद्दिसीन के उलमा के सामने सही अहादीस का मुकाम पुरानी आयतों की तरह है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। उससे आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब के मुतालिक ये भी फरमाया, अपने रसूल के मुतालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये भी फरमाया कि वमन युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की बात मानी, जिसने मेरे हबीब की बात मानी, मेरे रसूल की बात मानी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी, हकीकत में उसने मेरी बात मानी। तो जो कोई भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लिया कामयाब हो गया, उसको सर्टिफाई, क्योंकि वो ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सर्टिफाई किया है। दैट्स इट। और सबसे आसान बात क्या है कि इंसान को दुनिया की कामयाबियों के लिए बहुत से जिदोजहद करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, फिर उसको सही प्रॉपरली उसको हैंडल करना पड़ता है, एग्जाम्स को पास करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया कि मैंने डुप्लीकेट चीटिंग करने के लिए, चीट यानी कॉपी, एग्जैक्टली उसवा का मतलब यह है कि तरीका, नमूना, आइडियल। नमूना किसको कहते हैं? जिसकी चीटिंग की जाती है। आइडियल किसको कहते हैं? जिसकी कॉपी की जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए, जिनों के लिए इतना आसान
یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا دروازہ کھول دیا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے ایمبیسڈر کو کاپی کر لو، ایگزیکٹلی کاپی کرو، آپ کی نقل کرو، آپ کی اتباع کرو. عربی زبان کے اندر بھی اتباع کا مطلب یہ کہ پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. اطاعت اتباع کا مطلب بات ماننا، پیچھے پیچھے چلنا. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی اور پیسٹ کرو، رسول اللہ کی نقل مارو اور کامیاب ہو جاؤ. کتنا آسان. اسی لیے ہمارے تمام فقہاء نے، محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے، ہمارے بڑے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے ایک ایک پہلو کو ہمارے لیے واضح کیا. اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی آپ کی سنت کو پورے خوش دلی سے اڈاپٹ کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت، یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم الشان آدمی ہے، اتنے عظیم الشان یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہے اور خاتم الانبیاء ہیں. خاتم الانبیاء. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ رہا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہے سوائے ایک نبی کے جن کا آ کر اس دنیا میں ایک بڑا کام کرنا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن انبیاء کی تاریخ، انبیاء کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے، ان کا اختتام اس دنیا میں نیچرل طریقے سے ہونا ہے، ایک مشن کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ چیز ہے. اب آپ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز حقوق اللہ کی ادائیگی کے متعلق یہ ہمارا تذکرہ پہ لیں گے، لیکن سب سے پہلی چیز ہم عقیدے کی متعلق بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کی روشنی میں ہم اپنے عقیدے کو کیسا درست کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس انسانیت کی نجات کے لیے، جن و انس کی نجات کے لیے، مخلوقات کی نجات کے لیے سب سے پہلی چیز عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی عرب کے اندر مشرکین کا ایک عقیدہ تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے تھے وہ لوگ، لیکن اس حیثیت سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یعنی سب سے سپریم پاور ماننے کے ساتھ ساتھ شرک کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں جو حوالے آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، فون ہے، تو اس کو ریکارڈ کر لیجیے تاکہ انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو آگے بھی کام آئیں گی. ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یوسف میں اس کا تذکرہ ہے. ایک آیت کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ بہت سی باتیں ہمارے سامنے آنی ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے تھے اس حیثیت سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے. یہ عقیدہ مشرکین عرب کا پہلے بھی تھا، دنیا میں بہت سی قوموں کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس عقیدے کی اصلاح فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الہ واحد ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حقیقی معنوں میں ایک ہی الہ ماننا ہے. یہ عقیدے کی اصلاح ہے. تمام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، کائنات میں کسی کا وجود ہی نہیں ہے، نہ تو الوہیت میں خدا کی ذات کے لحاظ سے، نہ ربوبیت میں، نہ کسی اور حیثیت سے. یہاں پر عقیدے کے متعلق بعض چیزیں ہم کو سیرت کی روشنی میں سمجھنا ضروری. ہر چیز کے لیے ایک بڑی تقریر کی ضرورت ہے، لیکن کچھ نکات ہے، 4 سے نکات ہیں، ہمیشہ آپ اس کو یاد رکھیے. اسپیشلی آئی ایم ٹیلنگ دس امپورٹنٹ پوائنٹس to our engineers and the educated people who have completed their education in the modern universities, but at the same time they least bother about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, our prophet's history. So please keep in mind this, mean the very important points. یہ بہت ہی اہم نکات ہے، اس کو رکھیے. وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، میرے حقوق میں کسی کا حق نہ شمار کرو، میرے اختیارات میں کسی کو شریک نہ کرو، میری صفات کے اندر، میرے ایٹریبیوٹس کے اندر کسی کو شریک نہ کرو، میری الوہیت میں، میری ذات یعنی میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میری ربوبیت میں تم کو پال رہا ہوں، پوس رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، تم کو فیسیلیٹیٹ کیا، ساری چیزیں میں تم کے در ہوں. رب ہے نہیں، ربوبیت، رب سے ربوبیت، میری ربوبیت کے اندر کسی کو شریک نہ کرو. میرے اسماء و صفات میں بدل الذین یلحدون فی اسماء، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات نہیں کہ میرے ناموں کے اندر بھی کسی کا اشتراک نہیں ہو سکتا. جو کچھ نام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، عبد کے ساتھ کسی کا الحاق ہوتا ہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم وغیرہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصیات کے اندر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایٹریبیوٹس میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء کے اندر، اس کے صفات کے اندر کسی کا اشتراک نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا. بی کیئرفل. ہم سارے یعنی دنیا کی بڑی بڑی یعنی نیکیاں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان تمام باتوں کا جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اگر اس کے اندر کوئی اشتراک ہوتا ہے تو پھر ہمارا ایمان نل اینڈ وائٹ، ختم ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ صاحب بولے قرآن مجید میں، ان اللہ لا یغفر، میں معاف کرنے والا نہیں ہوں. I'm not going to forgive، میں معاف کرنے والا ہوں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک، جو مجھ سے شرک کرے معاف کرنے والا نہیں. ویغفر ما دون ذلک، اور شرک کے سوا جو کچھ بھی ہے میں معاف کر سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے خوشخبری دی ہے کہ بڑے بڑے گناہ لے کر آئیں گے لوگ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن معاف کر دیں گے اس کو. تو عقیدہ بالکل صحیح ہونی چاہیے ان تمام حیثیتوں سے، ذات، صفات، حقوق، اختیارات، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، ہر لحاظ سے ہمارا عقیدہ چمکتا بنانا چاہیے، 100% ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے. اس کے اندر ہمارا عقیدہ بالکل چمکتی ہوئی تلوار کی طرح ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، نتھرا ہونا چاہیے، 100% صحیح ہونی چاہیے.
یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر سب سے پہلا کام کیا اس کہ عقیدے کی درستگی. پھر اس کے بعد ہم فکر و شعور کی بات کرتے ہیں. ہماری فکر کیسی ہو, ہمارا شعور کیسا ہو. اگر ہماری فکر اور ہمارا شعور صحیح ہو, صحیح سمت میں صحیح درست ہو, روشن ہو, ایلومینیٹڈ ہو, تو پھر ہماری زندگی بھی ویسی چمکتی دمکتی ہوں گی. مثال کے طور پہ ایک دو چھوٹی آیتیں, ایک آیتوں کے چھوٹے فقرے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کو یاد رکھ لیجیے کہ فکر و شعور کا ذکر کہاں ہے قرآن مجید میں, فکر و شعور کا کہاں ہے. مثال کے طور بہت سے مقامات پر ہے, لیکن ایک چھوٹی معروف آیتیں ہیں, اس کے فقرے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سورہ نور کے اندر ایک بڑی آیت ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ کو نور کی حیثیت سے پیش کیا, اس کی تمثیل دی. آپ کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نور کی طرف ان لوگوں کو بلاتا ہے جس کو چاہتا ہے, اللہ اپنے نور کی طرف بلاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی معرفت, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی معرفت اسی کو دیتا ہے, اسی کو بخشتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. یہ فکر ہے, یہ شعور ہے, جس سے اللہ تعالیٰ کے نور سے انسان کے فکر کے دریچے کھلتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نور سے انسان کی سمجھ میں وسعت پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے نور کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے. جب اللہ کسی انسان کو, کسی بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر آپ یقین جانیے کہ پھر اس کے لیے دنیا کا کوئی پہلو, زندگی کا کوئی پہلو تاریک نہیں رہتا. پھر اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ کا رنگ, ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو, اللہ تعالیٰ کے رنگ کو اختیار کرو, جو چیزیں اللہ سبحانہ نے بتائیں اس کو اختیار کر لو, اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے یعنی کام سے, باتوں سے اور فکر و شعور سے بہتر چیز کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. یہ چیز ہے فکر و شعور کے متعلق ہم جو بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے اولین شرط عقیدے کی درستگی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے لیے سب سے بنیادی, سب سے پرائمری جو ریکوائرمنٹ ہے, نیڈ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بالکل درست ہو, اور اس کی روشنی میں ہماری فکر, ہماری شعور کا سمجھ صحیح ہو, اور ہماری فکر و شعور بھی روشن ہو. اور اس کے بعد ہم جو ٹاپک پہ آنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی کو سنت کے مطابق ادا کریں. یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ کام ہے. میں مقرر ہوں, میں آپ کے سامنے سیرت کی بات کر رہا ہوں, قرآن پیش کر رہا ہوں, کوئی اچھی بات رکھ رہا ہوں, لیکن آپ تصور کیجئے اس آدمی کا جو زبان سے تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, مسجدوں کے ممبر و محراب کو ہلا دیتا ہے, لوگوں کو تلقین کرتا ہے بڑی بڑی اچھی باتوں کے, لیکن اگر اس کا کیریکٹر اس کے قول کے مطابق نہ ہو تو پھر یہ تمام چیزیں ویسٹ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دو رخے آدمی سے, ایسے دو رخے ڈبل مائنڈڈ آدمی سے, ایسے ڈول کیریکٹر رکھنے والے آدمی سے بہت ہی ناراض رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لم تقولون, کیوں بات کہتے ہو, لم تقولون, کیوں بات کہتے ہو, ما لا تفعلون, جس کو تم کر نہیں سکتے, جس کو تم کرتے نہیں. کبر مقتا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے, اس چیز کو بہت بری چیز سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آدمی, ایک مسلمان, یا ایھا الذین آمنو کہا گیا یہاں پہ, اوروں کا چھوڑ دیجئے, ان کا کچھ بھی عقیدہ, کچھ بھی مذہب, چونکہ اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کی پرواہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لم تقولون, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان لانے کے بعد بھی تمہاری زبان سے وہی بات نکلے جس پر تم عمل کرتے ہو. عمل اور زبان اور عمل کے اندر مطابقت ہونی چاہیے. یہ بہت ہی حساس نوعیت کی بات ہے. اسی سے حقوق العباد کی پہلی شرط ہماری زندگی سنت کے مطابق ہونا ہے. بغیر اس کے ہم کوئی حق ادا نہیں کر سکتے عباد کا, بندوں کا. ہمارا کیریکٹر ہماری زبان کے مطابق, ہم وہی بات کیا جو عمل کرتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ عملی زندگی کا گہرا تعلق انسانوں سے مربوط ہے. ہماری عملی زندگی کا تعلق انسانوں سے یعنی بہت ہی گہرے لحاظ سے مربوط ہے. باہم ایک دوسرے سے مربوط ہے چیزیں. مثال کے طور پر اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے انسان کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ گھر والے اس کے کیریکٹر کی ضمانت دیں. سب سے زیادہ گواہی جس آدمی کے کیریکٹر کی قبول کی جاتی ہے اس کے بیوی بچے ہیں. If he is married,
इफ नॉट, अगर नहीं तो फिर उसके माँ बाप उसकी कैरेक्टर की गवाही दें, उसके घर वाले उसके कैरेक्टर की गवाही दें, चूंकि उनके दरमियान रहता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टर की गवाही किसने दी? आप जानते हैं चीज, हज़रत आयशा बीबी आयशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, आपका अखलाक कुरान था। वो चीज है मेरे और आपके अंदर भी आने। इसका कतई मतलब ये नहीं है, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया को हम खुश करते फिरे। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम सारी दुनिया को खुश करते पर नहीं, हम एक प्रिंसिपल लोग हैं। मुसलमान मोमिनीन एक बाउसूल जिंदगी गुजारते हैं, एक तरीके पे चलते हैं, उसूल पे चलते हैं। जाहिर बात है जब आप उसूल पे चलते हैं, जब हम उसूल पे चलते हैं तो जो लोग हमारे उसूल को पसंद करते हैं हमारे फेवर में रहेंगे, जो लोग हमारे उसूल को पसंद नहीं करते वो आपकी मुखालिफत करेंगे, हमारी मुखालिफत करेंगे। तो उसकी परेशानी की बात नहीं, हमको ये देखना है कि हम जो उसूल पे चल रहे हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं, दर से उतना ही हमको देखना है। तो फिर उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। और इंसान की अमली जिंदगी का ताल्लुक अपने करीबी लोगों से होता है, ज़ेरे 10 लोगों से होता है, बीवी बच्चों के साथ, दूसरे अफराद के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फिर मुसलमानों के साथ, आगे गैर मुस्लिमों के साथ। अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में बहुत से जामे आयतों को बयान फरमाया, लेकिन एक जामे आयत ऐसी है जिसको यानी इतनी अहमियत हासिल है कुरान मजीद में कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफे खामिस ने जुमा के खुतबा में मुस्तकिल तौर पर इसको रख दिया है। इसीलिए उस यानी हजारों सदियों से लेके आज तक जुमे के खुतबे के अंदर इस आयत को लाजिमन पढ़ा जाता है। ये इसका इंक्लूजन जो है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफा खामिस की जिंदगी आपके हुक्म से आवात है। वो क्या है? सूरह नहल की मशहूर आयत है कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म देते हैं तुम पे मोमिनो कि यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान व ईताए ज़िल कुर्बा, अदल का, एहसान का और रिश्तेदारी का, रिश्तेदारों के हुकूक का लिहाज रखने का, सिले रहमी का, बयाना अनिल फहशाई वल मुनकर वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तदक्करून, और फहश से, मुनकर से और बगी से बचने की तलखीन करता है, ताकीद करता है। ये चीज आप देखते हैं कि हुक्म इस चीज का दिया गया है कि अदल का मतलब है कि मसावत, सबके साथ बराबरी का हमारा ताल्लुक है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को इससे ज्यादा, इससे आगे की बात पसंद है। वो क्या है? अदल एक बराबरी की बात है कि दो आपके हैं तो दो मेरे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला चूंकि यानी वासिउल मगफिरा है, बेतहाशा देते हैं, अजीजुल वहाब है, यानी खजाने लुटा देते हैं अपनी मखलूक पर, बर्रुर रहीम है, इंतहाई रहम खैर के यानी दरवाजे खोल देते हैं, हमीद मजीद है, बहुत ही बुजुर्ग और बेपना यानी तारीफ के काबिल, और इस शान से अपने मखलूकात पर बेदरे खर्च करते हैं। अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि मेरे बंदे भी लोगों के साथ यही मामला करें। अल्लाह ताला हमको उन लोगों में शुमार फरमाए कि अल्लाह ताला को अदल पसंद है, लेकिन उससे आगे की चीजें पसंद है अल्लाह ताला को कि एहसान का मामला करे लोग। अगर ये चीज हमारे जिंदगी में आ जाए तो फिर हमारे जिंदगी के अंदर बिल्कुल एक सुकून ही सुकून नजर आएगा, जिससे हम आज महरूम हैं। हम हर चीज बराबरी की बात करते हैं, बल्कि हम आगे चलकर दूसरे लोगों का एक हक, कुछ हिस्सा हम अपने पास लेना चाहते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर हम ये कोशिश करें कि अदलो इंसाफ की बात होने के साथ साथ एक हिस्सा में दूसरों के लिए छोड़ दूं, अगर सोसाइटी में अगर ये चीज, ये जज्बा कार फरमा हो जाए जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुतालिक था, तो फिर आज का सोसाइटी, आज की दुनिया कुछ और ही होगी। इंसान पर जीने में मजा आएगा, जबकि आज इंसान के लिए कोई खुशी दुनिया में नहीं है। अदल, एहसान का मतलब है कि अदल से बेहतर चीज, कुछ देने की बात, एहसान करने की बात का जिक्र किया गया है। और व ईताए ज़िल कुर्बा यानी सिले रहमी का मतलब अदल से, एहसान से आगे की उससे आगे की जो चीज है वो ये है कि रिश्तेदारों के साथ और ज्यादा तवाज़े का मामला किया जाए, रहम करम का मामला किया जाए, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफत है। लोग भी आपस में ऐसा करें, रिश्तेदारी का ख्याल रखा जाए, उनको और ज्यादा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दूसरे मुकाम में फरमाया कि वला तंसौल फज़ल बैनकुम, आपस के मामलात के मुतालिक, जब आपस के डीलिंग्स होते हैं, मामलात होते हैं, वला तंसौल फज़ल बैनकुम यानी एक दूसरे को यानी कुछ ज्यादा देने का जहन में रखो। फजल की बात की गई, वसअत की बात की है, वसी ज़र्फी का इजहार करो, ये चीज की ताकीद की गई। और उसके बाद कुछ और चीजों का जिक्र किया जिसका हमारे यहाँ पे यानी मौका नहीं है कि उसके मुतालिक कुछ कह जाए, हम मौजू के करीब रहेंगे। और हुक्म इसका दिया गया है
آپ جانیے کہ یعنی تعجب کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پروردگار، ہمارے پروردگار نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، اپنی کتاب پاک میں یہ حکم رسول اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، حکم دیتا ہے یأمرکم، حکم کا مطلب آپ ذہن میں رکھیے، مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کس کا حکم ہے؟ اسی عظیم الشان بادشاہ کا حکم ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، جس کی سلطنت لازوال ہے، جس کے پاس صرف کائنات نہیں، کائنات کے ساتھ کائنات ہے، کیسکیڈڈ یونیورسز کا کانسیپٹ ہے آج کے سائنسدان کے پاس، یونیورس نے یونیورس کو اٹیچ یونیورس ہیں، بلینس آف گیلیکسیز ہیں، بلینس آف اس طرح سے عظیم الشان بادشاہ، اس کے رسول، اس کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ یأمرکم، وہ خدا جس نے پیدا کیا عظیم الشان خدا ہے، وہ حکم دیتا ہے تم کو بالعدل، عدل کا، احسان کا، اس سے زیادہ کی چیز کا، اس سے زیادہ خیر خواہی کا، یہ چیزیں پسند ہے۔ تو اگر ہم وسیع الظرف بنے، ہم ہمارا دل کو کھولیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دوسروں کے لیے کھول دے۔ اللہم انا نعوذ بک من الشح، اللہم انا نعوذ بک من الشح، یعنی دل شح، یعنی دل کی تنگی کو شح کہتے ہیں، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، دوسری کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ انسان کے اندر، دنیا کے اندر جو فساد ہے اس کی بنیادی وجوہات میں سے اہم وجہ لوگوں کا دل تنگ ہونے کی بات ہے، کسی کو اپنے پروفٹ میں، کسی کو اپنی خوشی میں، کسی کو اپنے دی ہوئی نعمتوں کے اندر انسان شریک کرنے تیار نہیں ہے دوسروں کو، یہ اصل فساد کی جڑ بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ حکم دیا ہے۔ اگر یہاں پہ ایک وارننگ ہے، بی کیئرفل، وی نیڈ ٹو بی ویری بی کیئرفل۔ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں نے حکم دیا تھا تم کو کہ یہ اچھے کام کرنے کا، عدل کا، احسان کا اور صلہ رحمی کا، اگر برے اخلاق اگر مسلمانوں کے پاس ہیں اور اس برے اخلاق کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کے برے اخلاق کی وجہ سے دنیا، غیر مسلم دنیا اسلام کے قریب آنے سے رکتی ہے تو تمہارے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے وارننگ دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے میری اور آپ کی انشاءاللہ اصلاح ہوگی انشاءاللہ، اور یہ چیز ہمیں برے راستے کی طرف، دوسروں کی حق تلفی کی طرف انشاءاللہ ہم کو جانے سے روکے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہم ارزقنا۔ مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نحل، سورہ نحل کے اندر میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھی تھی، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، 90 آیت۔ 3 آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ میں نے تم کو یہ حکم دیا تھا، اگر تم ایسا نہ کرو، بلکہ تمہارے کیریکٹر اگر ایسے ہوں جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، کیا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، بی کیئرفل، ہو مسلمانوں، ہو مومنین، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، تم لوگ آپس کے خصموں کو ایک دوسرے کے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال مت کرو، خصمیں کھاؤ اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی چیٹ کرو، دھوکہ دو۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تمہارے اس کیریکٹر کو دیکھ کے، تمہارے ایسے برے کیریکٹر کو دیکھ کر، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، لوگوں کے جمے میں خیر، لوگوں کے جمے ہوئے پیر، اسلام پہ چلنے والے، اسلام سے قریب آنے والے لوگوں کے پیر اکھڑ جائیں اور اسلام سے بددل ہو جائیں، بدزن ہو جائیں ہمارے کیریکٹر کی وجہ سے کہ مسلمان یہ تو چیٹ ہے، یہ لوگ چیٹ کرتے، لوگ دھوکہ دیتے، ان کی زبان، ان کی کیریکٹر کا کچھ اہمیت نہیں، ان کے پاس کوئی ایفائے عہد نہیں ہے، ان کے پاس یہ جھوٹے ہیں، یہ برے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم سیویئر پنشمنٹ کے اندر تم کو گرفتار کیا جائے گا۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، مزہ چکھیں گے تم اس برائی کا کہ جس کی وجہ سے تم نے صددتم عن سبیل اللہ، تم نے لوگوں کا، غیر مسلم جو اسلام کے قریب آنے والے تھے ان کا راستہ تم نے اپنے برے اخلاق سے روکا۔ اگر تم آئیڈیلی اچھے ہوتے تو دنیا تمہاری وجہ سے اسلام کے قریب آتی تھی، کیونکہ تمہارا کیریکٹر، لوگوں سے تعلقات تمہارے برے ہیں، جھوٹے خصمہ کھا کے بیچتے تم مال، لوگوں کے ساتھ کوئی عہد نہیں تمہارا ساتھ، لوگوں سے تعلقات تمہارے اندرونی ہے، خارجی اور داخلی اور بیرونی ہے، کوئی اخلاق تمہارا اچھا نہیں، یہ دیکھ کر دنیا اسلام کے قریب آنے سے رکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بھیانک عذاب، عظیم کا لفظ عربی زبان میں بڑے کے لیے استعمال، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بھیانک عذاب تمہارے لیے انتظار کر رہا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ، اللہم ارزقنا احسن الاخلاق و احسن الخاتمہ۔ کتنی خوفناک وارننگ ہے، کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے؟ میں یہ تمام چیزیں اسپیشلی جنرل اسپیکنگ مسلمانوں کے لیے یہ چیز نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو شامل رکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے تحریکی بھائی بہنوں کے سامنے یہ چیز رکھ رہا ہوں، خدا کے لیے پلیز
آپ نے اپنی چوائس سے اس تحریک کو یعنی جوائن کیا ہے. آپ نے میں اور آپ نے اس تحریک کو اپنی مرضی سے جوائن کیا ہے. اگر ہم اس تحریک کا ساتھ اچھے کیریکٹر کے ساتھ نہیں دے سکتے تو وی نیڈ ٹو بی لیفٹ. ہم کو اس تحریک سے الگ ہو جانا چاہیے. خدا نہ کرے کہ ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس تحریک سے دور ہوں. پھر اس تحریک کو کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اس دنیا میں آنے سے رک جائے ہمارے اپنے کیریکٹر کی وجہ سے. ہمارے کو یعنی دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں گنہگار ہونا شاید اتنا زیادہ بری بات نہیں جتنا آدمی یعنی جانتے بوجھتے یعنی ایسے برے اخلاق اس کے اندر رہے ہیں کہ دین بدنام ہو. برا ہے, ہم سے برائیاں ہوتی ہیں, گناہ ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور ہو رہے ہیں, معاف ہے, ہم سے چوک ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, مسٹیک ہو جاتی ہے, کبھی شیطان کے اغوا کا شکار ہو جاتا ہے, اپنے نفس کی اغوا, ہم معافی مانگتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے اگر بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو گیا, تم 2 رکعت نماز پڑھے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, توبۃ النصوح کی معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ, نہیں پوچھے گا تم کو انشاءاللہ العزیز. لیکن بات جب یہاں پہ کیریکٹر کی بات ہوتی ہے, ہمارا مزاج بن جاتا ہے چھوٹے خصمہ کھانے کا, یہ کرنے کا, وہ کرنے کا, مجموعی طور پر مسلمانوں کا, تو یہ کیریکٹر کو دیکھ دنیا ہمارے قریب نہیں آتی. یہ بہت ہی ہماری یعنی ایک ایسا کھناؤنا ہمارا یعنی مسلمانوں کی زندگی سے مربوط یہ صفت ہے کہ ہمارے کیریکٹر کی وجہ سے فی الواقع دنیا بہت یعنی اسلام سے حسن زن نہیں رکھتی. اس کی طرف ہم کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر جب حقوق العباد کی بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کتنا یعنی پاکیزہ تھا, کتنا آئیڈیل تھا, اتنا یعنی آپ کا اسوہ ہمارے لیے کتنا وہ تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آپ مثال دیکھیے. ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی صحابہ سے خوش ہو کر ایک بہت سی باتیں فرمائی ہیں, ان کی مغفرت کی, ان کے درجات کی, جنتوں کے اندر اعلیٰ درجات کی. لیکن ایک خصوصیت کا تذکرہ اسپیشلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کیسی یعنی تعریف ہے کہ یہ تعریف اللہ سبحانہ سے عظیم الشان ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق فرمائے کہ یؤثرون علی انفسہم, اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ولو کان بہم خصاصہ, باوجود یہ کہ ان کو اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے. جب ہم اپنی زندگی کے اندر ایک کیریکٹر ٹٹولتے ہیں تو دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں دکھتا ہماری زندگیوں کے اندر. یہاں تک کہ ہم کوئی مجبور آدمی ہیں اور ہماری کیپیسٹی ہے, ہمارے پاس مال و دولت ہے, ہم دینے کے قابل ہیں, اس کے باوجود بھی ہم اس پہ رحم نہیں کھاتے. ہم کہاں سے مسلمان ہوئے؟ ہمارا کیسا ایمان ہے کہ ہم دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کے ہم یعنی اندر سے تڑپ نہیں تھے, پریشان نہیں ہوتے, اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی ہمارے اندر. یہ چیز ایسی ہے کہ ہم کو اس کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی کہ آپ لوگوں کی اخلاق کو سدھارنے کے لیے, سنوارنے کے لیے, میں جن چیزوں کا تذکرہ کروں تمام چیزوں کا تذکرہ اخلاق کے ضمن میں آتا ہے, زمرے میں آتا ہے. تو ہم کو اپنی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے کہ فی الواقع ہمارے اخلاق رسول اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے سیرت کے مطابق ہیں یا پھر اس کے اندر درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر درست کرنے کی ضرورت ہے تو اور ہم کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت. آخر میں یہ جو اہم نکات ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, عقیدے کی اصلاح فرمائی, لوگوں سے تعلقات کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور عملی زندگی سے اسلام کو مربوط کرنے کی حکم دیا آپ نے, انسانوں سے رویے کو ٹھیک کرنے کی بات کہی. آخر کا جو 2 نکات ہیں وہ یہ ہے کہ جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور جس مشن کو آپ نے اس دنیا میں پائے تکمیل تک پہنچایا, یعنی اسلام لے کے آئے اور اسلام کو اس دنیا میں پھیلا دیا, پہنچا دیا, غالب کر دیا, اقامت دین جس کو ہم کہتے ہیں, اجتماع صالح کا جسے ہم یعنی نام سے یاد کرتے ہیں, وہ ذمہ داری کے متعلق میرا اور آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے متعلق تھوڑا سا وقت لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اے رسول, ہمارے رسول, ہمارے حبیب, بلغ, پہنچا دو, ما انزل الیک, تم پر جو نازل کیا گیا ہے, من ربک, تمہارے رب کی طرف سے. اگر وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تم ایسا نہ کرو, فما بلغت رسالت, تو پھر تم نے رسالت حق ادا نہیں کیا. یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس کام کے اندر منہمک تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے ہمارے حبیب کہ اپنی جان پر رحم کرو, ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو ختم کر لو ہماری دیے ہوئے بوجھ کو اٹھاتے. سورہ کہف میں ذکر ہے, دوسرے مقامات پہ ذکر فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ کا ذکر کیا کہ آپ ٹھہرو ذرا. لیکن
اب میری اور آپ کی اگر پوزیشن دیکھیں، امت مسلمہ کی مجموعی طور پر ہم پوزیشن دیکھیں تو یعنی ہمارے یعنی وہم میں بھی نہیں آتی یہ چیز کہ ہم کو یہ عظیم الشان یعنی ذمہ داری ادا کرنے کی ہے. اور آگے ایک مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو، ھذا بلاغ، ھذا بلاغ یعنی یہ پیغام ہے، یہ میسیج ہے. دین اسلام کی جو باتیں ہیں وہ میسیج ہے ساری انسانیت کے لیے. ھذا بلاغ للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے میسیج ہے جس کو پہنچا دیا جانا چاہیے. یہ خبر ہے جس کو پہنچا دینی چاہیے سارے انسانوں کے سامنے، سارے انسانوں. اسی لیے ہمارے مفسرین، اردو مفسرین نے اس کا جو ترجمہ کیا بڑا دلچسپ ترجمہ ہے کہ یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو، لوگوں تک یہ میسیج پہنچ جانا چاہیے. جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں ہم کو دی، یہ اسلام کی نعمت ہم اپنے پاس روک نہیں سکتے، یہ امانت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی امانت مجھے دی گئی میں آپ تک نہ پہنچاؤں؟ میں گنہگار ہوں گا. مجموعی طور پر سارے مسلمانوں کے لیے اسلام جو ہے یہ امانت ہے. ہماری اولین کوشش ہونی چاہیے کہ ہم تمام غیر مسلم دنیا تک اسلام کو صحیح اور صاف شفاف معنوں کے اندر بہت ہی بہترین طریقے سے ان تک پہنچانے کی ذمہ داری کو ادا کریں. یہ ہماری بالکل پرائم رسپانسبلٹیز کے اندر، بالکل بنیادی رسپانسبلٹیز میں سے. اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کام، تمہاری ذمہ داری بلاغ، اس بات کو، اسلام کو دوسروں تک پہنچا دینا ہے، ہماری بات کو دوسروں تک پہنچا دینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ علینا الحساب، اور حساب ہے نا ہماری ذمہ داری ہے. تو مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ساری دنیا کو جانچنے میں لگ جائیں، ناپنے تولنے میں لگ جائیں کہ یہ نیک کون ہے، برا کون اچھا ہے. نہیں، یہ کام ہم کو کرنے کا نہیں ہے. نحن دعات، ہم دائی ہے، لا خزات، یعنی ہمارا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے کس کا کیا اشر ہونے والا ہے، مرنے کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اسی لیے ہر آدمی کو اپنی فکر ہر مسلمان کو اپنی فکر کرنا ہے، دوسروں کو کچھ بولنے سے پہلے. کہاں دوسروں کو بولنے چلے جب ہم کسی کو انگلی بتاتے ہیں تو 4 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں. یہ کام ہمارے لیے نہیں ہے. ہم کو بلاغ یعنی پہنچا دینا چاہیے ذمہ داری، یہ امانت، یہ اسلام دوسروں تک، ساری غیر مسلم دنیا تک ہم کو ٹھیک طریقے سے اپنی زبان کے لحاظ سے، اچھے کیریکٹر کے لحاظ سے، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے میسر اس لحاظ سے اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچانا چاہیے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، مسلمانوں کے یہ کام یہ اس لحاظ سے کرنی چاہیے. اور آخری جو نقطہ ہے، بہت ہی اس سیرت کا بہت ہی جامع نقطہ ہے، اس پر کچھ بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے ایک لفظ ہمیشہ سنتے رہیں، ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اقامت دین. اقامت دین کیا ہے؟ اقامت دین کا مطلب کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی ایک اسٹیپ میں، ایک مرحلے میں ہونے والا کام نہیں ہے. اقامت دین، صالح اجتماعیت کا قیام، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. ایک حقیقت اس کے پیچھے ہے کہ اقامت دین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو دنیا میں کیوں غالب ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو ساری دنیا میں کیوں سسٹم میں لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا دین سارے دنیا کا کیوں سسٹم بنے، کوڈ آف کنڈکٹ بنے. پھر بہت سے جس سے یعنی دنیا کے جتنے انسان کے بنائے ہوئے قوانین کو ہٹا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو کیوں رواج دینا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ساری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو سکے، عدل و انصاف قائم ہو سکے، خوشحالی و استحکام آ سکے. یہ تمام باتیں اسلام کے بغیر ناممکن ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حیات طیبہ، خلفائے راشدین کی حیات طیبہ کے بعد آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر اسلام رہا یہ تمام نعمت تھی، جہاں اسلام حقیقی اسلام نہیں رہا وہاں پہ تمام مصیبتیں. اور آگے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حکم دیا گیا یہ صرف نرا کسی مخصوص جماعت یا پھر مسلمانوں کے مخصوص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ سارے مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ سب مسلمان مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں، اس کے دین کو غالب کریں، قائم کریں. اسی کو اقامت دین کہتے ہیں، اسی کو صالح اجتماعیت کا قیام کہتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ شورى کی مشہور آیت ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، we have prescribed this religion, this deen to Nuh. ہم نے اس دین کو نوح کے لیے، نوح سے کہا تھا کہ شرع لکم، اور پھر اس کے بعد والذی اوحینا الیک، وہی ہستی، وہی اللہ اب تمہاری طرف وحی کرتا ہے کہ اس دین کے متعلق. اور وما وصینا بھی، اس سے پہلے ہم نے اس کی وصیت کی تھی، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ وعیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. کیا، کس بات کی وصیت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ کہ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو غلبے کے لیے کوشش کرو، دین کو قائم کرو.
ولا تتفرقوا فيه، اور اس کے لیے اسپلٹ مت ہو، اس کے لیے تفرقہ پیدا مت کرو، آپس میں انتشار پیدا، بلکہ سب مل کر سب مل کر ولا تتفرقوا جمع کا صیغہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین کو سب سے برا اگر کوئی مسلمانوں کا ڈیڈ ایکٹ دکھتا ہے، کام دکھتا ہے، تو یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ یہ سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرے، قائم کرے، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے غیر مسلموں کے لیے، مشرکین کے لیے۔ کبر علی المشرکین ما جس چیز کی طرف، اس اقامت دین کی طرف تم بلاتے دنیا کو، سب سے زیادہ ہر چیز تمہاری برداشت کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی بات کریں گے، اقامت کی بات کریں گے، دنیا کے نظاموں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے نظام لانے کی بات کریں گے، تو یہ عدل و انصاف کا قائم ہونا ان کو ناپسند ہے۔ اس وجہ سے کہ سارے یہ بے انصاف لوگ غیر مطلب عدل و انصاف نہ ہو وہاں پر یہ پنپتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگیں گے۔ اور اس سلسلے میں ہم کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جد و جہد ہماری مشترکہ جد و جہد، یہ کسی دین ایک مخصوص جماعت کی جد و جہد نہیں ہے، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر آدمی کا اپنا اپنا پارٹ، ڈیفائنڈ پارٹ ہے اس کے اندر۔ مثال کے طور پہ ایک دو تین آیتوں کے فقرے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مختلف مقامات پہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ایک جگہ فرمایا کہ سورہ حج میں فرمایا کہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، سب مل کر جاہدوا، یہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، جاہدوا، سب مسلمان مل کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرو۔ اکیلے کسی ایک جماعت کا، کسی ایک آدمی کا، کسی قابل آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے عظیم الشان دین کی خدمت کرے۔ جاہدوا، تم سب مسلمانوں مل کر، اے مسلمانوں تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اسٹرائیو کرو، اسٹرائیو فار دا کاز آف اللہ، ان دا وے آف اللہ، سب مل کر، سب مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور الحمدللہ جماعت اسلامی ایک اسٹیج سے، ایک پلیٹ فارم سے یہ خدمت کر رہا ہے۔ اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں سے الگ کوئی یہ جماعت ہے، نہیں، سب مسلمانوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ شعور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو کامل طریقے سے نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہماری طرف دوسرے بھائی ہمارے طرح اسٹرگل کر رہے ہیں، سب ایک ہی راہ کے راہی ہیں، ہم سب کو مل کر اس کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تو اے مسلمانوں تم سب مل کر، تواصو یہ جمع کا صیغہ ہے، اے مسلمانوں تم سب مل کر حق کی تلقین کرو، حق کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ وَتَوَاصَوْا یہ بھی حق، یہ بھی پلورل ہے کہ سارے مسلمان مل کر صبر کی تلقین کرو۔ یہ حق کے لیے بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے، بڑی بڑی قربانیاں، سب مل کر تم آپس میں مسلمان جو مل کر یہ کام کریں گے تو پھر بڑا مشکل مرحلہ بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا جو عظیم الشان تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے اقامت دین کا، اور جب ہم مسلم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، ہمارے ملک کو دیکھتے ہیں، ساری دنیا عالم کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یعنی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت سے معاملات کے اندر جن نکات کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، عقیدے کے لحاظ سے ہم کو بہترین اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے کیریکٹر کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے تعلقات کو اپنے گھر والوں سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے تعلقات کو رشتہ داروں سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے تعلقات کو عام مسلمانوں سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے تعلقات کو عام یعنی غیر مسلموں سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اقامت دین کا مرحلہ سلام کرنے سے شروع ہو کر ہزاروں منزل طے کرنے کے بعد آتا ہے، ہزاروں منزل طے کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اخلاق سے بات شروع کی تھی تو کئی سالوں کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا جہاں پر دین قائم ہوا، تو اس کے لیے جب تک ہم منظم اور بہت ہی مخلصانہ کوشش نہ کریں، یہ عظیم الشان کام کا یہ ذمہ داری، یہ فریضہ ادا ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم یعنی جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں اس کے اچھے پہلو پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ علم بالصواب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ محترم ہمارے جو گیسٹ اسپیکر جناب نجیب احمد زبیر صاحب نے انتہائی تفصیل کے ساتھ نئے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ آپ کا تعلق بھی آئی ٹی سے ہے، اس ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ہی سائنٹیفک انداز میں بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کے علم سے ہم کو مستفید ہونے کا اور موقع عطا فرمائے انشاءاللہ، اور آئندہ بھی آپ کے لیکچرز رہیں گے
انشاءاللہ 1 گھنٹے کے. آپ ہم تمام ساتھیوں سے جتنے بھی ہیں جو پارٹیسپیٹ کیے ہیں ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں نہ صرف وہ جوائن ہو بلکہ اپنے دوست احباب کو بھی اس کے اندر